ताई करीम बीबी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मेरा बेटा साइकोलॉजी में डॉक्टरेट करने अमेरिका गया हुआ है, तो इसकी डॉक्टरेट में ज़रा देर लगी मेरे हिसाब से। तो मैं एक एहसास वाले बाप की तरह नाराज़ हुआ कि भाई इतनी देर क्यों लगाई है। आप लोग भी कभी कभी घर में नाराज़ होते होंगे। मैंने कहा कि मैं इससे जाके पूछूंगा कि क्या बात है। पिछले से पिछले साल मैं वहाँ गया तो इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिला, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा परफेक्ट है, कोई शिकायत नहीं, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि ये और कुछ देर तक हमारे पास रहे और हम इससे कुछ फ़ायदा उठा लें। यूँ मेरी तसल्ली हो गई। यूनिवर्सिटी से घर जाते हुए मैं इसकी कार में बैठा था और वो कार चला रहा था। हमारी गाड़ी से आगे एक और शख्स गाड़ी ले जा रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था और हिचकोले भी खा रहा था। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि हारन बजाओ और इसको एक तरफ करो। तो इसने कहा कि अब्बू, मैं अभी कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आप इसको हारन दें। तो वो कहने लगा कि अब्बू, यहाँ हारन देने का रिवाज नहीं है। मैंने कहा कि अब वो तो साइलेंस जोन होता है, ये तो वीराना है। तो इसने कहा कि बस हॉर्न नहीं देते हैं ना। मैंने कहा कि क्यों नहीं देते। कहने लगा कि मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि ये आगे जाने वाला मुझसे उम्र में ज़रा बड़ा है। बहुत मुमकिन है कि इसने नई गाड़ी चलानी सीखी हो और मैं अगर हारन दूंगा तो वो घबरा जाएगा और इसका नुकसान होगा, तो मैं ये नहीं चाहता। मैंने कहा कि दफ़ा करो, इसका नुकसान होता है तो हो, तुम्हें इससे क्या, बजा हारन और इसको हटा। कहने लगा कि नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ अब्बू, ये ज़रा मुश्किल काम है, मैं ये इसलिए नहीं कर सकता कि ये मेरा कोलीग है। ओह, मैंने कहा अच्छा, क्या ये यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ पढ़ता है या पढ़ाता है? इसने कहा कि नहीं, पढ़ता पढ़ाता नहीं है। मैंने कहा कि ये तुम्हारा क्लास फेलो है? तो इसने कहा कि नहीं अब्बू, ये मेरा क्लास फेलो नहीं है, बल्कि ये मेरा रोड फेलो है। हम एक ही सड़क पर जा रहे हैं, इस रिश्ते से हम एक दूसरे के फेलो हैं, हम इसे तंग नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि बेवकूफ़, तुझे ये इल्म हासिल करने के लिए यहाँ भेजा था नालायक आदमी। तुमको कहा था कि पीएचडी करके आओ, ये तो तुम बिल्कुल ही मियाऊं मियाऊं से हो गए हो। ये कितनी बुरी बात है। मैंने इससे कहा कि देखो, वापस अपने घर लाहौर चलो और बेसब्री की ज़िंदगी बसर करो और वहाँ का ट्रैफिक देखो। यहाँ आकर तो तुम बिल्कुल नालायक हो गए हो। इस आदमी को अपना रोड फेलो बता रहे हो और इसकी इज्जत अफजाई के लिए और इसको नुकसान ना पहुँचाने के लिए ये सब कर रहे हो। हम तो वहाँ ज़रा कोई करीब आ जाए तो ऐसे धक्का देकर गुजरते हैं कि इसकी जान निकाल देते हैं। मैंने कहा कि ये सब्र की बात तुमने कहाँ से सीखी? इसने कहा कि सब्र हमारे यहाँ आम है, बल्कि हमारे मुसलमानों में तो सब्र की बहुत तलकीन है और हम इसे पढ़ते थे, लेकिन इसको बहुत गहराई के साथ नहीं समझते थे कि इसका मतलब क्या है। यहाँ आकर मुझे अमली ज़िंदगी का पता चला कि सब्र के क्या मायने हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं और ये इंसानी ज़िंदगी को किस कदर इस्तेहकाम अता करता है। ये बात बार बार दोहराई जाती है कि अल्लाह जो है, आप इस पर पूरा पूरा भरोसा रखें और अल्लाह जो है वो आपके हर मसले को हल करने के लिए आपके खालिक के तौर पर मौजूद है। और ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जब तक आपके हाथ में सब्र की डोरी नहीं होगी, इस वक्त तक आप ला तक़नतू के मायने नहीं समझ सकेंगे। मैंने कहा कि भाई, ये तो कुछ अजीब सी बात कर रहा है। मैं दीन के बारे में इतना गहरा मुताला नहीं रखता जितना कि तू मुझसे बात कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि अमल हो, तेज़ी हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। इसने कहा कि एक आयरन होती है, आयरन जिसे कि एनविल कहते हैं, जिसके ऊपर लोहा रख कर कूटते हैं, तो वो बेबस कर देने का सबसे बड़ा सिंबल है ना। इसने कहा कि जब लोहा आयरन के ऊपर चीज़ें कूटता है तो कई हथौड़े टूट जाते हैं, लेकिन आयरन अपनी जगह पर कायम रहता है। जब सब्र की इसने ये बात की तो मेरे जहन में अपना बचपन आ गया कि मेरे गांव में एक हमारी ताई थी। ताई मेरी असली ताई तो ना थी, लेकिन गांव की ताई सबकी ताई होती है। जब मैं 8वीं में हुआ था तो मैं अपनी ताई से अच्छे तरीके से मिला। इसका खाविंद तेली था, वो फोत हो चुका था, मेरी पैदाइश से पहले फोत हो चुका था। जिस वक्त ताया फोत हुए, इस वक्त ताई की उम्र कोई 19 बरस थी। ताई के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इसके बाद इसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी और इन 2 बच्चों का बोझ अल्लाह के फजल से साथ लेकर चलूंगी। लेकिन काम तो मुश्किल था। बैल की निगहदाश्त करना, कोलू चलाना, तेल पेलना और फिर इसके बाद शाम के वक्त कंधा लगा के इसको निकालना बहुत मुश्किल काम था।
یہ کام ایک بہت تگڑا اور تنومند مرد کر سکتا تھا۔ تو میں جب اس سے ملا تو وہ میرے لیے ایک ایسا کردار تھی، جیسا کہ آپ نے ریڈرز ڈائجسٹ میں عام طور پر پڑھا ہوگا، دا موسٹ انفارگیٹیبل کریکٹر آئی ایور میٹ۔ میں نے یہ دیکھا کہ تائی کے پاس ایک چھوٹی سی رنگین سی پیڑھی تھی، وہ ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ بیل کے پیچھے چل رہی ہے تو پیڑھی اس کے ہاتھ میں ہے، کھانا پکا رہی ہے تو پیڑھی اس کے ہاتھ میں ہے، رنگین سی، بڑی خوبصورت سی تھی۔ کوئی بھی کام کر رہی ہے تو پیڑھی اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو ہر وقت اپنے قریب ترین رکھتی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں، لیکن میں اس سے متاثر ضرور تھا کہ یہ ایک نئی طرز کی چیز ہے جو اس نے بڑی احتیاط سے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن جب اس نے مجھے ساگ اور روٹی دی اور میں قریب رکھی پیڑھی پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں پت بیٹا، اس کے اوپر نہ بیٹھنا، دوسری دو پڑی ہے، ایک چھوٹا سا موڑا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تائی اس کے اوپر کیوں نہ بیٹھوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بڑی ادب والی پیڑھی ہے۔ کہنے لگی کہ جب تیرا تایا فوت ہوا تھا اور میں 19 برس کی بیوہ تھی، ایک لڑکی سی تھی نا، تو میرے اوپر مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو ہمارے گاؤں کے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ کریم بی بی فکر نہ کرنا، اللہ جو ہوتا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تیرے ساتھ ہوگا، اور اللہ سے بڑی کمپنی کس کی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں بڑی خوش ہوئی اور میں نے تہیہ کیا اور میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے تقویت عطا فرما کہ میں صابروں میں سے ہو جاؤں اور صابرانہ زندگی بسر کروں۔ چنانچہ اسی تہیے کے ساتھ میں نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور میں کرتی رہی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیا واقعی اللہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے؟ یہ خیال آنے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اللہ جب موجود ہے تو ہے، آتا بھی ہے، تو میں اس کو بٹھاؤں گی کہاں؟ اللہ کے لیے تو ایک اچھی سی کرسی ہونی چاہیے نا۔ وہ میرے ساتھ جو ہے، تو میں نے ایک پیڑھی لی، بڑی اچھی سی، رنگین سی، اور اس کے اوپر یہ نوار لگائے اور میں اس کو ہر وقت ساتھ رکھتی ہوں، چونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ صبر کی ایک کہانی میرے سامنے ہے، میری زندگی کے درمیان سے ہو کر گزری ہے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ ٹھیک ہی کہتا ہے اور اس کی یہ بات وزن رکھتی ہے۔ لیکن میری زندگی کی تربیت کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ دبا دب، چھیتی، زیادہ جلدی ترقی کرنے کی خواہش کرنا، زیادہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرنا، اور وہ استحکام اور وہ خوبی نہیں ملتی تھی جو انسان کا طرز امتیاز ہونا چاہیے۔ لیکن ذہن میں یہ خیال آ چکنے کے بعد بھی میرا جو دل ہے وہ اس پر ٹکا نہیں۔ پھر میں جب امریکہ سے یہاں آ گیا تو میں نے یہاں آ کر سوچا کہ مجھے کسی مولوی سے یا کسی دین کے معاملات کو گہرائی سے سمجھنے والے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ تو میرے ایک دوست تھے مولوی موسیٰ، وہ بہت چھریرے بدن کے آدمی، بہت پیارے مولوی، بڑے انلائٹڈ، بڑے عجیب طرز کے آدمی تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ان کے ساتھ وابستگی کیسے ہوئی۔ جس زمانے میں سمن آباد رہتا تھا، یہ لاہور کا ایک علاقہ ہے، وہاں جمعے کی نماز میں جس مسجد میں پڑھنے جاتا تھا، وہاں مولوی موسیٰ جو تھے وہ نماز پڑھاتے تھے اور وہ خطبہ دیتے تھے۔ وہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے اور ممبر پر کھڑے تھے اور لوگ بالکل چوکس ان کی باتیں سن رہے تھے، اور وہ خطبہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، میں ان سے بکرے کے گلے کی رسی تک لے کر رہوں گا، کیونکہ میرے نبی کا یہی حکم ہے۔ سب انکاری ہو گئے تھے نا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پیسوں کے معاملے میں انسان کمزور ہوتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات غصے سے کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، ذرا آپ رکیں اور اس کے اوپر غور فرما لیں۔ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ اے عمر، یہ تیرے منہ سے میں کیا سن رہا ہوں؟ جب مولوی صاحب نے یہ بات کی تو پیچھے ایک مڈل سکول میں کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ زور سے کسی نے کک جو ماری تو وہ فٹ بال ہوا میں تیرتا ہوا، اچھلتا ہوا مسجد کے صحن میں آ گرا۔ جب ہم سب نمازی بیٹھے تھے تو مولوی صاحب ممبر پر کھڑے تھے، انہوں نے بغیر کسی قسم کے روڈزم کے وہ ہم کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ وہاں فٹ بال پڑا تھا، 3 قدم پیچھے ہٹ کر انہوں نے اتنی زور سے کک لگائی کہ وہ 2 بلڈنگ طے کرتا ہوا واپس اسکول میں جا گرا، جہاں سے بچوں نے کک مار کر اس کو مسجد میں گروایا تھا۔ اور پھر وہ آ کر ممبر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ جاریہ کے زمانے میں تو اتنا مضبوط تھا،
اور جبکہ یہ معاملہ درپیش آیا ہے تو اتنا نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے قسم ہے اللہ کی کہ جو حکم مجھے دیا گیا میں اس پر پورا عمل کروں گا۔ میں نے کک مارتے ہوئے ایک مولوی کو دیکھا تو عجیب سا لگتا ہے نا۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ سب؟ تو کہنے لگے کہ وہ بچے کھیل رہے تھے اور بچوں کا شوق ہوتا ہے تو ان کا فٹ بال آ گرا تھا، تو وہ بچے خوف زدہ تھے کہ مسجد میں کیسے جائیں، بڑے بزرگ لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں نا، تو یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا فٹ بال تو ان کو واپس ملنا چاہیے نا، تو میں نے وہاں جا کر کک لگا دی اور اس کو واپس پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی تلاش میں ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اشفاق صاحب آپ وہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ٹریفک ہو اور جب گاڑیوں میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوں، آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور آپ اپنی کار چلا رہے ہوں تو آپ پی نہ کریں، ہارن نہ بجائیں، اور نہ صرف ہارن نہ بجائیں بلکہ سٹیئرنگ پر اپنی انگلیاں بھی بے چینی کے عالم میں نہ بجائیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں؟ کہنے لگے کہ بجائے اس پر انگلیاں مارنے کے یا کسی کو جھڑکنے کے آپ اس وقت ورد شروع کر دیں، اللہ کا ذکر، کیونکہ یہ آپ کو آسانی دے گا۔ آپ اس وقت آرام سے یا لطیف یا ودود پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ٹریفک پہ پھنسے ہوئے ہوں تو بے چینی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بے چین ہو، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہے، اور اس کو جو روشنی ملتی ہے وہ اپنے پرانوں سے، بزرگوں سے، اپنے پرکھوں سے، ساتھیوں سے ملتی ہے، اس کو بھگانے کی ذرا بھی ضرورت نہیں۔ آپ اس وقت ورد کریں، یا لطیف یا ودود، تو آرام سے بیٹھے رہیں، جب ٹریفک کھلے گا، مشکل دور ہوگی تو آپ بھی نکل پڑیں، بجائے اس کے کہ آپ بے چینی کا شکار ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹا تھا، چھوٹے سے مراد جب میں میٹرک میں تھا، تو میرے ایک خالو تھے، ان کے پاس ایک بڑے اعلیٰ درجے کی موٹر سائیکل تھی، بڑے سائز کی انڈین موٹر سائیکل۔ میرے خالو پمپ شوز پہنتے تھے، نہ جانے اس کو پمپ شوز کیوں کہا جاتا تھا، بس یہ ایک لفظ تھا خاص ان کے لیے۔ وہ پمپ شوز جس کے اوپر کالی ٹائی لگی ہوتی تھی پہن کر بڑی شان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر لاہور کی سڑکوں پر دوڑاتے تھے۔ اس زمانے میں لاہور میں 25-30 کاریں ہوں گی اور وہ ایک ہی موٹر سائیکل تھا جو پتہ نہیں اکیلا ہی 1200 سی سی کا ہوگا۔ اتنی اونچی آواز اور اتنی اونچی شان، اور اس کے اوپر نہایت خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ لاہور کا چکر لگاتے تھے تو ساری دنیا ان کو منہ میں انگلیاں ڈال کر دیکھتی تھی۔ اونچی گڑی باندھتے تھے یعنی تھوڑی اوپر کو، اور عجیب طرح کی خوشبوئیں لگاتے تھے۔ میں ان کو دیکھتا تھا، جو ہماری خالہ تھیں، خالہ رابعہ، جب یہ موٹر سائیکل پر نکلنے لگے اور خوب چکر لگانے لگے تو میں نے اپنی خالہ کو کافی پریشان دیکھا، کیونکہ میرے خالو کی زندگی میں کچھ اور ہی طرح کا ٹیڑھا پن پیدا ہو رہا تھا، اور وہ کچھ اور طرح سے اور کچھ اور لوگوں میں پاپولر ہو رہے تھے۔ اور جب خاوند میں ذرا سی بھی ٹیڑھ پیدا ہو جائے تو بیوی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری خالہ پوچھتی تھی کہ کس طرح سے ہو کہ اکرام خان صاحب، میرے خالو جو ہیں، وہ راستے پر آ جائیں اور میری محبت میں مبتلا رہیں اور ہمارا گھر آباد رہے۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے کسی نے ان کو بتایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ ذکر بڑا کارآمد ہوگا، خاص طور پر خواتین کے لیے جب گھر میں اس طرح کی الجھنیں ہوں تو کیا کیا جانا چاہیے۔ تو انہیں کسی نے یہ بتایا تھا کہ آپ 1000 مرتبہ یا ودودو کا ورد کر کے اپنے خاوند کو کھانے پر دم کر کے کھلائیں اور آپ بھی بیٹھ کر کھائیں، اس سے محبت اور یگانگت بڑھتی ہے۔ یہ وہی ذکر ہے نا جو مولوی موسیٰ نے بتایا تھا کہ اسٹیئرنگ پر انگلیاں نہ بجائیں بلکہ یا لطیف یا ودودو کا ورد کریں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، بے چینی بھی کم ہوگی جو ہمارے ہاں بلڈ اپ ہو رہی ہے۔ میں اپنی خالہ کو دیکھتا تھا کہ وہ بہت پریشان تھی، لیکن اللہ کے فضل سے اور اس رخ پر استقامت اختیار کرنے سے ان کی یہ الجھن دور ہو گئی اور میرے خالو جو تھے وہ پہلے والے خالو بن گئے۔ پھر مجھے یہ یاد ہے کہ وہ پائلز کی ظالم بیماری سے فوت ہو گئے۔ ان کا جنازہ رکھا تھا گھر میں، میری والدہ اور چچی تھی، لیکن رونے والی عورتوں میں کچھ اور عورتیں بھی ایسی شامل تھیں جو بہت زور زور سے رو رہی تھیں، جن کو ہم نہیں جانتے تھے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کتنا صبر کیا جانا چاہیے۔ مولوی موسیٰ نے کہا، بے چین ہونے سے، گھبراہٹ سے، چیں چیں کرنے سے، گھر والوں سے لڑنے سے، وہ حسن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر عطا کیا ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ باہر کا حسن تو آدمی میک اپ کر کے کر لیتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک ساتھ تو نہیں دیتا ہے نا، ایک اندر کا حسن بھی ہوتا ہے۔ میں بڑی دیر تک روم، جو کہ اٹلی کا دارالحکومت ہے، وہاں رہا ہوں۔ وہاں میں پڑھتا تھا اور پڑھاتا بھی تھا۔ خیر، وہاں 53 میں ایک صاحب ہماری یونیورسٹی میں لیکچر دینے آئے۔
جو کہ بہت نامی گرامی انسان تھے. ان کا نام تھا سر الیگزینڈر فلیمنگ. یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے پینسلین کو ڈسکور کیا تھا، نوبل انعام یافتہ. سر کا ان کو خطاب ملا تھا. تو سر فلیمنگ سے بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن ایک موٹی بات جو انہوں نے کی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ ہوتا ہے. تو یہ میرے لیے نئی بات تھی اور اچنبے کی بات تھی. مجھے مشرقی نوجوان ہونے کی حیثیت سے شاید حق پہنچتا تھا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھوں کہ سر اس کی تفصیل کیا ہے. تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ہوٹل میں ٹائم طے کیا. بڑی مہربانی تھی آن جہانی کی کہ انہوں نے ٹائم دیا. بڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھا، بڑے سوالات کیے. میں آج اس کا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو عرض کرتا ہوں. میں نے کہا کہ سر یہ جو آپ ایجادات کرتے ہیں اور جو آپ اتنے رتبے کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کو کیسے آ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہوتا. ہم تو بس لیبارٹری میں جاتے ہیں اور لیبارٹری میں حاضر رہتے ہیں اور چوکس رہتے ہیں، اور ہم کوئی کام نہیں کرتے. بس ہم لیبارٹری میں ڈانس کرتے ہیں، ایز اے درویشز ڈانس. کہنے لگے کہ درویش کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ سر وہ تو ہے ہی ہمارا، یہ آپ نے تو بورو کیا ہے ہم سے. کہنے لگے جیسے ایک درویش ناچ کرتا ہے، اسی طرح سے ایک سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری میں ہر وقت ہمدن اس ناچ میں لگا رہتا ہے. دا ڈانس آف انٹیلیجنس، ڈانس آف لائف، دا ڈانس آف سم تھنگ ٹو ہیو. اچھا، میرے لیے یہ نئی بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ علم جو ہے وہ عالم مطلق کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہوتا. پھر وہ ذرا سے ڈرے کیونکہ میں بالکل ینگ تھا. کہنے لگے ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ میں نے کہا سر بلیو کیا کرنا ہے، وہ تو ہے ہی ہمارا. تو کہنے لگے اچھا، تھینک گاڈ دیٹ یو بلیو ان گاڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علم جتنا بھی ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہتا ہے انسانوں کو عطا کرتا رہتا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. انسان اپنی کوشش اور جد و جہد سے اور اپنی ہمت سے علم حاصل نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، ہم تو کوشش، جد و جہد اور سٹرگل کے بندے ہیں، اس کے بغیر تو ملتا ہی کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو ایک کانسٹنٹ، ایک مسلسل حاضری اور ڈانس کرنے کی ضرورت ہے. جھولی پھیلا کر، کشکول اپنا لے کر موجود رہو کہ کب علم عطا ہو. وہ جب چاہتا ہے دیتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ کئی ہزار برس سے درختوں کے اوپر سے سیب زمین پر گر رہے تھے، کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا. سیب تو گرتا ہی رہتا ہے نا. پھر اللہ نے جب علم عطا کرنا مقصود جانا تو پھر اس نے ایک فرشتے سے کہا کہ جا، یہ جو ایک بابا کوٹ پہن کر سیب کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کے کان میں جا کر کہہ دے کہ یہ گریوٹی ہے. تو فرشتے نے غالباً کہا ہوگا کہ گریوٹی، گریوٹی. پھر اس نے سوچا ہوگا کہ یہ کیسے گرا، اور اس کے اوپر اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح سے علم صرف عالم مطلق اپنی مرضی سے عطا فرماتا رہتا ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا دیکھو، عمل اور کوشش سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بیماری بڑی خوفناک ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور بڑے لوگ اس سے مر رہے ہیں. اس کی ریسرچ پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی سر پیر معلوم ہی نہیں ہو رہا. میں ڈر گیا. میں نے کہا کہ یہ ایسی کون سی بیماری ہے؟ کہنے لگے اس کو کینسر کہتے ہیں. مجھے پتا ہی نہ تھا کہ کینسر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اچھا جی، میں نے تو کبھی نہیں سنا. ہاں، ایک بیماری ٹی بی ہے. کہنے لگے کہ یہ ٹی بی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہم ڈھونڈتے رہیں گے، ہم تلاش کرتے رہیں گے، لیکن اس کا علم صرف اسی سے عطا ہوگا اور وہی اس کی ڈیٹ مقرر کرے گا. کوشش ہماری جاری رہے گی کیونکہ یہ اس کا علم ہے. میں نے کہا سر آپ کے خیال میں اس کا علاج کب مل جائے گا؟ تو کہنے لگے کہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، میرا اندازہ ہے کہ شاید 1960 یا 1962 میں اس کا علم ہو جائے. تو پیارے لوگوں، 1960، 1962 گزر گیا، 90 گزر گیا، 92 گزر گیا، اب 98 ہے. وہ جب چاہے گا عطا کرے گا. ہمیں اپنی جھولی پھیلا کر اس کے حضور مسلسل رقص کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ دے، اور صبر اختیار کرنا چاہیے جو وہ سائنٹسٹ اپنی ریسرچ میں اور اپنی تحقیق میں کرتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیوں کو تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین.